बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनफेक्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान आमना ताहिर। नाज़रीन, बिजली बिलों की ओवर बिलिंग जो की गई है उसमें मुलव्विस अमले के ख़िलाफ़ FIA ने क्या एक्शन लिया है, इस पर आज हम तफसीली बात करने जा रहे हैं। PTI में इख्तलाफात बढ़ते हैं तो वो सबके सामने आते हैं, लेकिन नून लीग में इख्तलाफात क्यों बढ़ रहे हैं और किस वजह से बढ़ रहे हैं, इनकी वजूहात भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला टॉपिक जो आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने लगे हैं वो है आमिर तांबा का। आमिर तांबा कत्ल केस कहाँ पहुँचा है, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, इसी के ऊपर से हम आज अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। और हमारे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट अब्दुल मजीद सादिक साहब, और हमें ज्वाइन किया है क्राइम रिपोर्टिंग में एक अपना नाम रखते हैं, महारत रखते हैं, जुल्करनैन ताहिर। उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि ताहिर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जुल्करनैन ताहिर, जुल्करनैन ताहिर जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। यही आपसे जानना चाहेंगे कि आमिर तांबा कत्ल केस में क्या पेशरफ्त आई है, तफसीलात बता सकते हैं आप? देखिए जी, आमिर तांबा को संडे वाले दिन दो नामालूम अफराद ने इनके घर में घुस के फायर किए, 3 फायर लगे इन साहब को। उसके बाद अभी तक ये मिस्ट्री चलती है कि ये भी जिंदा है कि ही इज नो। पुलिस, लाहौर पुलिस इसके ऊपर बिल्कुल साइलेंट है जी। सिर्फ एक जिसे कहने के पुलिस सीनियर ऑफिसर लाहौर SSP अली रजा साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है एक अखबार से बात करते हुए कि ही इज क्रिटिकली इंजर्ड, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है तो इसका कोई मालूम नहीं। आज वेडनेसडे है, अभी तक पुलिस इसके ऊपर बिल्कुल टाइट लिप्ड है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ये देखें कि मोहसिन नकवी साहब जो है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि इसमें इंडिया का हाथ हो सकता है और वेरी मच लाइकली है। वो कह रहे हैं कि जिस पैटर्न पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो बेसिक क्वेश्चन तो यहीं पे ये राइज कर जाता है कि भाई अगर इंडिया का हाथ है या हो सकता है तो कोई एविडेंस भी लेके आए सामने, ताकि हम इंडिया को कन्फ्रंट करें इंटरनेशनल फोरम पे। और सबसे बड़ा फोरम तो आपके सामने है, लाइक दैट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हेग में हम जाएं, जिस तरह कलभूषण का ट्रायल किया और हमें भी आना पड़ा और कॉन्टेस्ट किया वो केस। आई थिंक कि अगर इंडिया इस तरह से ओपनली पाकिस्तान में आके अपने टारगेट्स को हिट कर रहा है, वो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। अच्छा जुल्करनैन साहब, आप ये बात कर रहे हैं कि वो पता ही नहीं है कि वो इंजर्ड होने की पहली खबर आई थी और अभी तक जो इतला चल रही वो तो ये है कि वो कत्ल हो गए हैं। तो ये क्या आप बात कर रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या वो जिंदा हैं, क्या वो जख्मी हैं, वो या वो अभी तक तो सारी खबरें यही हैं कि वो तो बस मारे जा चुके हैं, कत्ल हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, उसके बाद अगर आपने सोशल मीडिया पे भी जो पिक्चर वायरल हुई है आमिर तांबा की, वो शॉर्ट डेट की है, मतलब तो उसके बाद मुझे यही लगता है कि ऑन द साइड ऑफ द पुलिस कोई स्ट्रैटेजिक मूव है शायद, कि इसको भाई आप जिसे कह रहे हैं कि खबर की हद तक जिंदा रखें। तो वो होता है ना, जिस तरह हम जासूसी मूवीज में भी देखते हैं कि जी आप ये खबर लीक देते हैं कि भाई वो जिंदा है, और जिसने शायद उसे मारा था उसी से वो तो आवाज उनकी आ रही है कि नहीं? साहिब साहब, जिस तरह मतलब आमिर तांबा की बात की जा रही है, वज़ीर दाखिला भी कह रहे हैं कि इसमें भारत मुलव्विस है, तो अगर भारत इस चीज़ में मुलव्विस है तो अभी तक हमारी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा और अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं मुकम्मल की गई है इस मामले में? जो बात कर रहे हैं ना जुल्करनैन ताहिर साहब, वो एक जर्नलिस्ट हैं और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं। वो एक बड़ी बात कर रहे हैं, इशारे में कर रहे हैं कि वो अभी तक पुलिस जो है वो नहीं बता रही। वो कह रहे हैं कि जैसे कोई इसको एक किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा बना के तो ये चीज़ें चलाई जा रही हैं जी। अगर वो कत्ल हुए हैं, कत्ल होने के बाद देखें कहीं उनकी डेड बॉडी आती है, कहीं किस हॉस्पिटल में वो लेके गए थे, फिर ज़ाहिर है उनकी तदफीन भी होनी थी, तो जनाजा भी होना था। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हिडन है,
اب یہ والی چیز ہی سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی مشکوک ہیں کچھ چیزیں، ابھی ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. صاحب ذوالقرنین طاہر صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے، انہی سے ہم باقی انفارمیشن لے لیتے ہیں. جی ذوالقرنین صاحب، اب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل جی، اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو. ہاں جی، آپ ڈیٹیل میں جا رہے تھے، ذرا ہمیں دوبارہ سے تفصیلات سے آگاہ کر دیں. جی میں بتا رہا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب پولیس کی یہ اسٹریٹجک موو ہے جس میں اسے وہ مرا ہوا شو نہیں کرنا چاہ رہے. وہ جس طرح ہم دیکھتے بھی ہیں نا کہ یہ جاسوسی موویز میں کہ آپ ایک ٹارگٹ ہٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ مرا نہیں ہے. وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹریپ بچھایا ہے ہم نے تاکہ جو اس کے اسیسن سے وہ دوبارہ سے اپروچ کریں. صحیح. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریپ بچھایا جا رہا ہے، تو ٹریپ کس کے لیے بچھایا جا رہا ہے؟ اگر ہم ایک طرف ہمارے وزیر داخلہ یہ بات کریں کہ بھارت اس میں ملوث ہے، تو جب وہ ڈائریکٹلی بتا رہے ہیں کہ بھارت ملوث ہے، تو پھر ٹریپ کس کے لیے؟ ٹریپ انہی کے لیے جی جنہوں نے آ کے اسے مطلب 3 گولیاں ماری، اور اس کے بعد ایسا ہی ہے آن دا فیس آف اٹ لگتا بھی یہی ہے کہ جس طرح سے انہی کے کیمرے سے اس کی پکچر کھینچی گئی ہے اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے. یہ بھی بظاہر تو بالکل یہی لگتا ہے، لیکن خیر اس سے بیونڈ دیٹ جو سب سے بڑا کوشچن مارک یہ ہے کہ انڈیا کا ہاتھ اس میں انوالو ہے، انڈیا اس میں انوالو ہے، تو ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں، ہماری سیکورٹی کہاں پہ ہے؟ ابھی اگر ہم ڈسکس کر لیں گارڈین کی رپورٹ جس میں اس نے کہا کہ جی کم از کم 20 لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کو انڈین ایجنٹس نے مارا ہے 2020 سے لے کے 2024 تک. تو اس اے ویری سیریس تھنگ. 20 لوگ، اور زیادہ تر اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو مارے گئے ہیں وہ خالصتان تحریک سے جڑے ہوئے تھے. تو ابھی آپ نے کچھ ماہ پہلے آپ دیکھا ہوگا کینیڈا والا بھی ایپیسوڈ جس میں انہوں نے خالصتانی تحریک کا وہ نجر تھا اس کو مارا انڈین ایجنٹ تھے وہاں پہ جا کے، اور اس کے بعد ان کے ریلیشن سٹرین کر کے انڈیا اور کینیڈا کے، اور انڈیا نے سو مچ سو یہ کہ اپنے ڈپلومیٹس بھی ریکال کر لیے. اچھا یہ ذوالقرنین صاحب آپ ایک بات ذرا بتا سکتے ہیں کہ کیا سٹیٹس ہے ابھی وہ کہاں، کوئی ان کا کوئی معلوم ہے کہ وہ کہیں، تو ظاہر ہے ان کی کوئی تدفین بھی ہوئی ہوگی، وہ قتل ہوئے ہیں، کہیں جنازہ بھی ہوا ہوگا، کس ہاسپٹل میں ان کی کوئی ٹریٹمنٹ کے لیے لے جایا گیا، فرسٹ ایڈ کے لیے، کوئی اس طرح کی؟ اب دیکھیں نا آپ تو انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں، آپ کوئی ہمیں بتا سکتے ہیں کوئی ایسی کوئی چیز، یہ جو بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے اس پر سے کوئی پردہ اٹھا سکتے ہیں؟ اگر مجھ سے پوچھیں گے جو میرے سورسز نے بتایا ہی از نو مور، اس کی تفتیش بھی ہو گئی ہے، لیکن پولیس نے اپنی فائلوں میں اسے زندہ رکھا ہوا ہے فار میڈیا. اگر آپ ان سے بات کریں گے وہ کہیں گے کہ بھائی وہ زندہ ہے لیکن ہم بتائیں گے نہیں کہاں پہ ہے. لیکن اگر میں بتاؤں جو میرے سورسز بتا رہے ہیں پولیس کے اندر کہ ہی از نو مور، اس کی تفتیش کر دی تھی سیم ڈے میں. یہ چونکہ عامر تانبا کسی ایک کالعدم تنظیم سے بھی تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے وہ سربجیت سنگھ کو جیل کے اندر جو ہے نا وہ اٹیمپٹ کی اور قتل کر دیا تھا. پھر یہ آ بھی گئے، یہ پھر آ کیسے گئے قتل کے بعد، یہ باہر کیسے آ گئے، پھر یہ کہاں رہے، کیا کوئی آپ ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں بھی کوئی راز ہیں، کچھ چیزیں ہیں ایسی؟ جی بالکل راز ہیں جی. اس کو انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہیں بالکل 2 لائنز پہ کرنٹلی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ایک تو انڈین ہینڈ، اس کی تو سبھی بات کر رہے ہیں، اور ادر وے اراؤنڈ بھی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صاحب ڈیتھ رو کے پرزنر تھے جب 2013 میں انہوں نے سربجیت سنگھ کو جو انڈین ٹیررسٹ تھا اس کو مارا ہے انہوں نے، ان صاحب نے، اور ان کے ساتھ ایک اور بھی ان کے اکمپلس تھے، مدثر مدثر تھے. بالکل. تو سرپرائزنگلی ہوتا یہ ہے کہ بعد میں ٹرائل چلتا ہے، ایویڈنس کوئی نہیں ملتا، اور یہ اس کیس سے بری ہو جاتے ہیں. اور جو آلریڈی یہ ڈیتھ رو کے پرزنر تھے اس میں بھی سرپرائزنگلی کوئی سین بنتا ہے تو ان کو آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے. ابھی بھی کوئی کیسز تھے ان کے اوپر کوئی؟ ہاں جی. اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ جب یہ صاحب آگے ہیں اسلام پورہ اپنے گھر میں رہنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ ایک ان کا جسے کہہ لیں کہ پہلے بھی کوئی بدماشی والا سین چلتا تھا جی، تو کم از کم ان کے اوپر اس کے بعد 4 کیسز اور رجسٹر ہوتے ہیں جی، ایک قتل کا، 2 ڈکیتی کے، ایک چوری کا. جی جی. تو اب اس لائن پہ بھی پولیس دیکھ رہی ہے کہ وہ جو 4 نئے کیسز ہیں اس میں کہیں اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے جو آگے مطلب انصاف کا مرڈر ہوتا ہے.
ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں مقامی طور پہ کسی نے کسی حوالے سے کوئی گرج نکالا ہو، کوئی غصہ ہو، کوئی کسی کہہ لے بدلہ لیا ہو. ضروری نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ انڈیا نے ہی یہ کروا دیا ہے. جی اگر ہم تانبا کا اسپیسیفک کیس کو اگر تھوڑا سائڈ پہ بھی کر لیں، میں تھوڑا اس پہ بات کر رہا تھا کہ جو گارڈین کی رپورٹ جس میں 20 مرڈر ہیں پاکستان کے اندر جو انڈیا نے الیجڈلی کروائے ہیں، اور وہ اون کرتے ہیں جس کو. اب وہ اس میں ٹیکنگ پرائڈ ان اٹ، وہ تو کہتے ہیں جی کہ ہم اتنے تگڑے ہو گئے ہیں، ہم دوسرے کنٹری میں جا کے گھس کے جو مار کے ہمارے لیے تھریٹ ہے ہم اس کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر پاکستانی مطلب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس 2, 4, 5 کیسز کا بھی اگر ایویڈنس ہے تو ان کو ضرور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ جانا چاہیے، ورنہ یہ ایک معمہ ہی رہے گا. اور ویسے تو انڈیا وہ اتنا پرویکٹیو ہو کے باقی گھروں میں گھس کے بھی مار رہا ہے، پاکستان میں تو وہ کر ہی رہا ہے. خالصان سنگھ کے جو رہنما تھے تحریک، اس نے بادر نہیں کیا جناب. آپ وہ دیکھ لیں کینیڈا میں جو اس نے نجر کو مارا ہے، وہ جو خالصانی تحریک کا لیڈر تھا، اس کی اتنی دیدہ دلیری یہ ہے کہ یہ جو ان کی انڈیا کی ایمبیسی ان کینیڈا، جی تو مطلب اس کی ٹریل ایمبیسی تک پہنچتی ہے. اور تبھی تو جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ بھئی ہم اس کو ایکسپیل کر رہے ہیں ایمبیسڈر کو، اور انڈیا سے کہا کہ ہمیں مطلب وہ بندے دو جنہوں نے مارا اسے. حتیٰ کہ ڈونلڈ لو نے بھی ابھی جب وہ کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں، وہاں بھی انہوں نے ایک ذکر کیا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی جو ہے نا ایجنسی انڈین ایجنسی نے ایک سکھ رہنما پہ اٹیمپٹ کی تھی جو ہم نے ناکام بنائی. ٹرو، بالکل. اب وہ یہاں تک آ گیا ہے تو یہ تو ایک تھریٹ نہیں بنتا جا رہا. آپ انٹرنیشنلی کیا دیکھتے ہیں؟ آپ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں چیزوں کا، مجھے جو علم ہے، تو کیا نظر آتا ہے بین الاقوامی طور پہ اس انڈیا کے اس ایکٹ کو کہ پاکستان تو چلیں ایک ایسا ملک ہے کہ اس کو تو کوئی بادر نہیں کرے گا، یہاں وہ جو بھی وہ گھس کے مار رہا ہے اس کو کوئی نہیں نوٹس کرتا. کینیڈا اور امریکہ کے اندر تک وہ اگر چلے گئے ہیں تو یہ کوئی تھریٹ نہیں محسوس کر رہا انٹرنیشنلی. آپ کہہ لیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی، امریکہ بھی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو اس طریقے سے ہائپ نہیں دیتا. دیکھیں ایک تو مودی نے یہ پالیسی آپٹ کی ہے، وہ بڑی اگریسو پالیسی آپٹ کی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ایلیمنٹس ہوسٹائل ٹو انڈیا ہیں اور باہر ہیں، جو انڈیا کے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں، ہم نے ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. وہ چاہے یو ایس میں بیٹھا ہے، چاہے یو کے میں ہے، چاہے کینیڈا میں ہے، چاہے پاکستان میں ہے. یہ ان کی رائٹ ناؤ از اے اسٹیٹ پالیسی، اور اس پہ وہ بڑا فرم ہے. ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا جسے کہہ رہے ہیں پروگرس کر رہے ہیں. ظاہر ہے 140 کروڑ کے قریب ان کی آبادی ہے، تو وہ مارکیٹ ہے جسے دنیا میں کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، چاہے یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو. بالکل اپنی پروڈکٹ انہوں نے بیچنی ہوتی ہے. ایک تو اس کا ایڈوانٹیج وہ لے رہا ہے. اور سملرلی اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے کہ ایویڈنس گیدر کر کے انڈیا پہ پریشر تو ضرور آیا ہے، لیکن اتنا بھی اس پہ پریشر ماؤنٹ نہیں ہوا جو یو ایس اور اس کی کینیڈا کے ایپیسوڈ کے بعد. اگر پاکستان بھی بیچ میں جوائن کر لے تو پاکستان اپنا کیس بہت اچھا پٹ اپ کر لے گا، کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایویڈنس ملے گا تو اس کے بعد ہی یہ پھر آگے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ ذوالقرنین طاہر صاحب آپ کا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا ہے. صاحب انڈیا کی ہٹ درمی بڑھتی جا رہی ہے، کھلے ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے. کینیڈا میں بھی، امریکہ میں بھی وہ اسی طرح کر رہے. اور ذوالقرنین طاہر صاحب نے جیسے کہا ہے کہ پاکستان کو اپنا کیس پٹ آن کرنا چاہیے، لیکن پاکستان اکیلا کیسے کر سکتا ہے؟ پاکستان کے پاس تو کوئی ابھی تک ایویڈنس بھی نہیں آئے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ان کو تو پیپرز میں یہی شمار کیا جا رہا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ عامر تانبا جو ہیں وہ زندہ ہیں اور ایویڈنس بھی سامنے نہیں لے کر ڈسکشن چل رہی ہے. میں نے اس لیے ان سے دوبارہ یہ سوال کیا تھا کہ یہ والا ایک پوائنٹ جو ہے، اچھا یہ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ کہ ایویڈنس ملتے ہیں، ایویڈنس کے بعد پاکستان جاتا ہے یا نہیں جاتا. پہلے 20 قتل ہو چکے ہیں جس کو وہ فخری انداز میں بیان کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اب ہونا کیا ہے، اب چلتا کیا ہے؟ یا اس کا کیا نام ہے، عامر تانبا، وہ انہوں نے ایک خبر یہ دی ہے کہ عامر تانبا جو ہے نا از نو مور، وہ ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے. اب جو کچھ چل رہا ہے
وہ پھر خالی کوئی اسٹریٹجی کا کوئی حصہ ہے، کاغذوں میں کہہ لیں وہ ہیں، کہیں نہ کہیں موجود ہیں یا چھپایا جا رہا ہے، لیکن ان کے سورسز کے مطابق جو مجھے لگتا ہے وہ چونکہ بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اور وہ ایسے نہیں بات کر رہے ہیں، یعنی وہ عامر تانبا اب جو ہے نا وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، یہ بات کلیئر ہے، یہ یہاں ہم بھی یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اب ایشو یہ اسی لیے یہی اٹھتے ہیں کہ پھر ایویڈنس کیسے ہم سامنے لا سکتے ہیں؟ ایویڈنس اب وہ گیدر کر رہے ہوں گے، دیکھیں نا اگر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ادارے وہ انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں سارے کوئی بات نہیں کر رہے تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ ہوگا تو پھر اس کے بعد بات کریں گے، پھر سامنے رکھیں گے۔ چلیں صاحب بریک لے لیتے ہیں ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عامر تانبا قتل کیس کی، جس کے اندر ہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے کرائم رپورٹنگ میں نامور سینئر صحافی اعجاز بٹ صاحب نے، ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ عامر تانبا کی تفصیلات کیا ہیں سر آپ کے پاس؟ اچھا، عامر تانبا کا جو کیس ہے نا یہ اس لیے بھی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو گیا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو سربجیت سنگھ کا جو کیس ہے نا بنیادی طور پہ 1990 کی دہائی میں اس کو پکڑا گیا تھا۔ پاکستان میں بہت سارے جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے اس میں وہ ملوث تھا۔ جب 2013 آیا تو اس وقت اس کو تمام یعنی ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے اس کی سزا کو فائنل کر دیا گیا، صدر کے پاس گئی اور وہاں سے بھی اس کو پھانسی کا، لیکن انڈیا نے اپنی طرف سے پریشر ڈالا کہ اس کو جو ہے نا پھانسی نہ دی جائے۔ اس دوران 2013 میں ایک ڈرامائی وہاں سین ہوا کہ وہاں کوٹ لکھپت جیل میں وہ موجود تھا، 2 قیدی اس کے پاس آئے، وہ کھانا کھا رہا تھا اور بلیڈ اور اینٹوں کے ساتھ اس پر حملہ کیا گیا اور اس کو شدید زخمی کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی۔ جب یہ واقعہ انڈیا پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ قتل کروایا گیا۔ بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں 2018 میں عامر تانبا اور اس کے ساتھی کو عدم شواہد کی وجہ سے جو اس کیس میں سے بری کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آلہ قتل نہیں ملے، کیونکہ نہ وہ اینٹ بعد میں ملی اور نہ وہ جو بعد میں وہ والے بلیڈ ملا۔ اب جو عامر تانبا کا واقعہ ہوا کہ یہ اس نے داڑھی رکھ لی تھی اور رمضان میں روزے اور بڑا یہ مذہبی اس کا ہو گیا تھا حلیہ، یہ اپنے 2nd فلور پہ موجود تھا اس دن جس روز یہ واقعہ ہوا۔ 1 to 5 پہ 2 لوگ آتے ہیں، ایک نے ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے، دوسرے نے منہ پہ نقاب پہنا ہوا تھا، اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ اوپر والے فلور پہ گئے اور انہوں نے سیدھا اس کو جو ہے نا گولیاں ماری 3، اور جو ایک گولی ہے اس کے دل کے بالکل قریب لگی۔ اور میں یہ بتاتا چلوں ہمارے پولیس والے جو افسران ہیں وہ کہتے رہے کہ وہ ابھی شدید زخمی، وہ کوئی شدید زخمی نہیں تھا، وہ موقع پہ اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی تھی۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو لے جانے کے لیے بھی کچھ خصوصی لوگ آئے تھے، اور یہاں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت نہ کسی صحافی کو اور نہ ہی کسی پولیس افسر کو 2-3 کلومیٹر کے ریڈیس میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد اس کو جو اب سب سے پہلا اہم چیز جو ہوتی ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے متعلقہ جو ہوتا ہے ہاسپٹل وہاں لے جانا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ یہ میو ہاسپٹل کی ڈیڈ ہاؤس میں لے جانا تھا، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ ڈیڈ ہاؤس میں نہیں لے کے گئے، اس کو ایک خاص ہاسپٹل ہے لاہور میں وہاں لے جایا گیا اور وہیں سے ان کا جو مزید پروسیجر کر کے جو شہداء اکٹھے کیے گئے۔ اچھا، اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کیونکہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہماری بہت ساری لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہوتی ہیں انہوں نے اس کو بہتر طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے، تو اس انویسٹیگیشن کے رولز اور اس کے حوالے سے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اس میں کوئی یعنی ایسی چیز نہیں، کوئی سسپینس والی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہر اس طرح کا جب واقعہ ہوتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انویسٹیگیشن ایجنسی، آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ایک طرح کی انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے، بہت ساری پولیس کی بھی ہیں، دوسرے اداروں کی بھی ہیں۔ تو جو دوسرے اداروں کی ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کو پرائرٹی میں لیا، کیونکہ یہ دیکھیں اس میں جیسے انڈیا اکثر کہتا ہے کہ ہم پاکستان میں گھس کے ماریں گے، تو انڈیا اپنی طرف سے چیلنج کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 سے زیادہ جو خالصتان سے منسلک تھے لوگ، ان کو بھی پاکستان میں مارا گیا، اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ 20 سے زائد جو سلیپنگ سیل ہیں ان میں سے وہ لوگوں کو جو ہے نا آرڈر کیا جاتا ہے اور وہ باہر آتے ہیں۔ اب جو ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیاں ہیں انہوں نے وہ 1 to 5 کو ٹریس کرنے کے لیے اس میں جو 2 لوگ تھے وہ کہاں جا کے کہاں تک پہنچے، اس کو کافی حد تک میری اطلاع کے مطابق کافی حد تک ہماری ایجنسیاں بھی ان کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ لیکن اس کیس کو اس لیے اوپن نہیں کیا جا رہا تاکہ کیونکہ یہ جس لیول کا اور جتنا سینسٹیو کیس ہے اس کو پوری کمپلیٹ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی جب کر لیا جائے گا، اور جیسے جو بھارت کا اس کے ملوث ہونے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس میں بھی کافی حد تک شواہد مل گئے ہیں،
اور یہ پورے کیس کو عوام کے سامنے رکھا جائے گا، لیکن اس وقت جب یہ تمام ایک جو اس کا نیکسس ہے اس کو پکڑ لیا جائے گا، اس میں کافی حد تک ہماری ایجنسیوں کو کامیابی ہوئی ہے اور مزید کامیابی بھی عامر ہونے تانبا جا رہی کے ہے۔ حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کیا وہ زندہ ہیں اس وقت یا نہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ عامر تانبا موقع پہ ہی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی، یہ کلیئر ہے۔ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہی واز انجرڈ، وہ صرف کسی خاص وجہ سے کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی گولی لگی وہ موقع پہ ہی ڈیتھ ان کی واقع ہو گئی تھی، 3 گولیاں ان کو لگی تھی، لیکن کیونکہ ہمارے کسی صحافی کو قریب نہیں جانے دیا گیا، اس وجہ سے صحافی اپنی اسپیکولیشن میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ابھی تک ان کی ڈیتھ موقع پہ ہی واقع ہو گئی، یہ کنفرم ہے۔ اچھا، عامر تانبا سربجیت سنگھ قتل کیس کے میں تو ملوث تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی کارروائیوں میں ملوث تھے وہ؟ اصل میں یہاں بھی کچھ ملفوف انداز میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہماری جو ایجنسی، جیسے اس کیس کو اگر آپ تھوڑا سا ملائیں نا ریمنڈ ڈیوس کے کیس کے ساتھ، تو یہ بالکل سیم ویسا ہی کیس ہے۔ جب ریمنڈ ڈیوس آیا تو اس کو جو لگا کہ جی اس کی گاڑی میں سے اسے پتا چلا کہ جی میرے ساتھ جو موٹر سائیکل والے جا رہے ہیں ان کے پاس اس وقت موزر ہے، کیونکہ وہ سینسر لگے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو کراس ایجنسیوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، کراس چیکنگ کرتے ہیں، تو اس طرح وہ ایجنسیوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت جب اس لیول کا جب مقابلہ ہوتا ہے، اس وقت پھر جو لوکل پولیس ہوتی ہے یا انویسٹیگیشن پولیس ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک سٹیپ پیچھے ہو جائیں، یہ اوپر والی سطح کی جو ایجنسیاں ہیں وہ اس کو ٹیکل کریں گی۔ تو اس کیس میں بالکل اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے اور بہت اعلیٰ سطح کی جو ایجنسی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی ایجنسیوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کیا ہے، اور بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون کون سے جو ان کے جو ساتھی ہیں وہ پکڑے گئے۔ ہاں، یہ پکڑے جانے چاہیے۔ بٹ صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ظاہر ایک ملک ہے، اس کے ادارے ہیں، بالکل، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ کس جگہ پہ اس کو ریویل کرنا ہے۔ ابھی ایسے نہیں ہے کہ بلا وجہ کی اسپیکولیشن کے اوپر جو ہے نا وہ بات بھی کی جائے۔ تو یہ ثابت ہو جاتا ہے تو اگر اس میں انڈیا کا ہاتھ ملوث ہے، چونکہ وہ پہلے بھی اس چیز کا اعلان کر چکا ہے اور پہلے کارروائیاں بھی کر چکا ہے، تو پاکستان کو اگر ایویڈنس ملتے ہیں تو اب پاکستان کو جو ہے نا وہ عالمی عدالت انصاف میں جانا چاہیے، چونکہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ تھریٹ ہے۔ ہمارے وہ کہہ بھی چکا نا، کینیڈا میں تو اس نے ایک واقعہ کیا نا، یہ 2 ہو گئے، بعد میں ایک اور بھی ہو گیا، ایک امریکہ کے اندر بھی اٹیمپٹ کر لی انڈیا نے۔ اصل تو ازلی دشمن یا وہ جو ایک روایتی دشمن ہے نا وہ تو پاکستان کا ہے، یا خالصتان تحریک کے حوالے سے کچھ ہمارے اوپر بھی الزام لگاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسی چیزیں آ سکتی ہیں سامنے، اور کوئی ان کے جو ہے نا ملوث ہونے کی کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ لگ سکتی ہیں؟ پہلے تو ہم نے نہیں کیا، ہمارے نہ پاس آئی، نہ ہم نے اس کو پھر بعد میں دیکھا، نہ ہم اس کو لے کے گئے۔ ایک ہی کیس ہے نا کلبھوشن کا، وہ لے گئے، اگر 19 کیس باقی 20 باقی کیس ہیں تو یہ پھر نہیں لے کے جاتے یا نہیں گئے۔ اب وقت ہے کہ جس طریقے سے وہ وہاں کی سٹیٹ پالیسی بن گئی گھر میں گھس کے مارنے کی، خاص طور پہ مودی کا یہ، اور راہ کو مودی آفس کو خود وزیر اعظم آفس ڈیل کر رہا ہے ڈائریکٹلی۔ اصل میں اس واقعہ کے ساتھ جو ہے نا پاکستانی ایجنسی اس لیے الرٹ ہو گئی ہیں کہ یہ صرف یہ ایک قتل کا واقعہ نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر یہ واقعہ کو ہم اس طرح چھوڑ دیتے تو ہمیں وہ کیسے پتہ چلتا کہ پاکستان کے لاہور شہر جو ایک صوبائی حکومت دارالحکومت ہے، وہاں ان کے سلیپنگ سیل موجود ہے، اور وہ پاکستان کی یعنی رجسٹریشن والی 1 to 5 پہ آئے ہیں، اور مقامی لوگ ہیں۔ اگر ان دونوں کو پکڑا جائے گا تو اس سے ان کے مزید جو نیکسس کا پتہ چلے گا، اسلحہ کہاں سے لیا انہوں نے، وہ موٹر سائیکل کس نے پرووائڈ کی، یہ موٹر سائیکل اس رات کہاں چھپائی ہوئی تھی، وہ اسلحہ کہاں سے اس نے لے کے گئے، پھر وہ جب انہوں نے قتل کیا وہ کس جگہ پہ جا کے چھپے، یہ ساری چیزیں جب نکالی جائیں گی تو پھر ان کو جو پناہ دینے والے ہیں، جنہوں نے ان کو اسلحہ پہنچایا وہ، اور پھر ان کا جب رابطہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کے موبائل فون سے نا وہ کال ٹریس کی جاتی ہے، پھر آگے سے ایک جگہ ایسی بھی آتی ہے جہاں سے وہ موبائل فون پہ رابطہ نہیں ہوتا، آگے وائرلیس سیٹ اور دوسرے ذرائع سے رابطے ہوتا ہے، پھر وہ رابطے پکڑے جاتے ہیں، پھر کراس بارڈر رابطے جو پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے نیکسس اس طرح ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے، اور بڑی تیزی سے یہ انویسٹیگیشن جاری ہے۔ ہاں یہ وجہ ہے کہ کیونکہ ہمارے انویسٹیگیشن افسران سے بات چیت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے دہشت گردوں کو ہم پکڑتے ہیں، بعض کا تو ہم یہ سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ یہ عدالت میں لے جانے والا کیس ہے یا نہیں ہے،
تو ان کو عدالت میں لے جایا جاتا ہے. لیکن جیسے میں سربجیت سنگھ کی آپ کو واقعہ بتاؤں کہ اس کو اب دیکھیں ہائی کورٹ نے بھی سزائے موت دے دی, سپریم کورٹ نے بھی دے دی, صدر مشرف نے اس وقت ان کی سزا کو جو ہے نا وہ اوکے رکھا, لیکن اس کے باوجود انڈیا نے اتنا دباؤ ڈالا کہ پاکستان کو مئی 2013 میں وہ جو ہے پھانسی کی سزا روکنی پڑی. اب روکنی پڑی تو اس وقت ہماری ایجنسیوں کو, ہمارے لوگوں کو بھی, جو محب وطن لوگ ہیں ان کو بھی خیال آیا کہ اس طرح اگر یہ چلا گیا تو جو ہمارے ملک میں اس نے 100 سے زائد لوگوں کو دہشت گردی میں مارا ہے ان کا کیا بنے گا. تو پھر اس لیے ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے اور اس میں بھی جو اپنے سب ایجنٹ ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. تو ہمارا ملک میں بھی اور انڈیا کو اس کاؤنٹر کرنے کے لیے اس اسٹریٹجی کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور میرے خیال سے یہ بہترین طریقہ, اور اس سے صحافیوں کو بھی کہا گیا ہے اور پولیس افسران سے بھی کہا گیا کہ اس میں آپ جو ہے نا وہ سپورٹنگ رویہ اختیار کرو. ہم سب یہ اس حوالے سے انتظار کر رہے ہیں تحقیقات ہو سکیں اور مکمل ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کی کافی بڑے لیول پہ جو ہے نا وہ تحقیقات سامنے آئیں گی. یہ ہونا چاہیے, اس کو مثال بنانا چاہیے انڈیا کو, جو ہے نا اگر ہے تو اس کو بے نقاب کرنا چاہیے اور پھر اس کو عالمی عدالت انصاف میں بھی لے کے جانا چاہیے. اور جو ایک ہفتے سے جو یہ چیزیں اسپیکولیشن میں ہیں کہ جی وہ ہلاک ہوا, یعنی وہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ وہ موقع پہ ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کو وہاں سے ایک خاص ہاسپٹل میں لے جایا گیا اور اس کو وہاں سے دفنا بھی دیا گیا ہے, لہذا یہ چیزیں کنفرم ہیں. اور ان کا کسی کالعدم تنظیم سے بھی تعلق بتایا جاتا ہے, جی وہ عامر تانبا صاحب کا, اور وہ ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں ہے, کوئی تانے بانے ملتے ہیں ان کے. جی وہ یہ اس وجہ سے انڈیا جو ہے نا اس پہ بہرحال بڑا خوشی کے شادیانے بجا رہا ہے کہ جی وہ ہم نے, انہوں نے اب مارا ہے نہیں مارا یہ تو الگ بات ہے, یہ سامنے آ جائیں گی چیزیں, اور اگر مارا ہی ہے تو پھر یہ ہمیں بھی اپنا جو ہے نا اس موقع کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ بنا کے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جیسے رحمت ڈیوس نے یہاں واقعہ کیا, 2 لوگوں کو تو اس نے موقع مارا, ان کے ساتھی جو گاڑی تھی اس نے وہ درمیان میں سے کراسنگ جب کراس کر کے دوسری طرف گئے تو ایک اور شہری بھی مرا تھا. تو یہ سارے مارنے کے بعد امریکہ نے کہا کہ ہمارا ایجنٹ پاکستان میں پکڑا گیا ہے, اس کو ہم نے چھڑا کے لے کے جانا ہے تاکہ ہمارے نیکسٹ ایجنٹس کو پتہ چلے کہ ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ امریکہ واپس لے گیا. انڈیا کا بنیادی طور پہ اس میں یہ نظریہ ہے کہ اس نے کہا کہ ہمارا ایک ایجنٹ پاکستان میں قتل ہوا, یعنی اس سے ایک تو وہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہمارا ایجنٹ تھا, دوسرا یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہمارے ایجنٹ کو مارا گیا, اور تیسرا یہ کہ اس نے کہا کہ ہمارے ایجنٹ کو مارا گیا لیکن اس کو 2013 میں مارا ہے تو ہم 2023 میں یا 24 میں آ کے بھی اپنا وہ بدلہ لیں گے. اس کا مطلب وہ اگلے نیکسٹ ایجنٹ کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم جب بھی ہمارے کسی ایجنٹ کو کوئی ہم اس کے ساتھ ہیں اس کے تاکہ جو دوسرے ساتھی ہیں ان کو یہ پروٹیکشن حاصل رہے کہ ہماری حکومت جو اینڈ تک ہمارا پیچھا کرتی ہے. بھارت کینیڈا میں بھی اپنی کارروائی کر چکا ہے, بھارت امریکہ میں بھی اپنی کارروائی کر چکا ہے, اور کہیں سے بھی یعنی کہ عالمی عدالت انصاف جو ہے وہاں پر ابھی تک اس کا کیس نہیں لے کر گئے ہیں بھارت کو. لیکن پاکستان میں تو وہ کافی زیادہ کارروائیاں کر چکے ہیں, جیسے گارڈین کی بھی رپورٹ ہے کہ 20 افراد کو وہ مار چکا ہے, یہاں پر قتل کر چکا ہے. تو اگر ابھی بھی ہم اس کے اوپر نہیں سوچیں گے تو پھر ہم کس وقت سوچیں گے؟ لیکن ایک یہ میں ساتھ بتاتا چلوں کہ پہلے اکثر کہا جاتا تھا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ISI وہ ایک طرف ہوتی ہے اور دوسری یہ ساری ایجنسیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. لیکن اس معاملے میں اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو برطانیہ کی ایجنسی ہے, امریکہ کی ایجنسی ہے, کینیڈا کی ایجنسی ہے, اس کے علاوہ بہت سارے یورپی ممالک کی ایجنسی ہے, وہ اس حوالے سے ISI کے ساتھ یا ہماری ایجنسیوں کے ساتھ متفق ہیں کہ بھارت کو اس معاملے سے روکنا چاہیے اور اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے, نہیں تو راہ جو ہے نا وہ تو سارے ممالک میں. اصل میں انڈیا اب ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ منی سپر طاقت ہے, تو وہ منی سپر طاقت کے اس زون میں لگا ہوا ہے, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسری ایجنسیاں جو ہے نا وہ اب مل کے پروگرام کر رہی ہیں. اور پچھلے دنوں آیا بھی تھا کہ 5 ممالک کی ایجنسی نے مل کے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے اور راہ کے ایجنٹوں کو آئندہ موقع نہیں دیں گے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ان کے پاس راہ کے جو غیر ملکی ایجنٹ ہیں ان کے 70-80% لوگوں کی لسٹیں ان کے پاس بھی موجود ہیں, تو لہٰذا وہ کاؤنٹر کریں گے, اور پاکستان بھی اس کو بڑی سختی سے کاؤنٹر کر رہا ہے. اس کے نتائج بہت جلد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اعجاز بٹ, آپ نے اتنی ہمیں تفصیلات دی ہیں. یہاں پر ہمیں بریک لینا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. FIA نے ساجد صاحب کارروائی شروع کر دی ہے اوور بلنگ افسران کے خلاف. ڈسکوز کے جو افسران ہیں ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا, اور سب سے پہلی کارروائی کی ہے انہوں نے گیپکو میں, اور پشاور میں بھی کارروائی شروع کر دی ہے. لیکن لیسکو کے جو افسران ہیں وہ اکڑ گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کارروائی کرنے. ہاں, یہ گزشتہ دنوں ہی ابھی یہ ویسے میں پہلے تو آپ کو بتاؤں یہ خبر سب سے پہلے
TV टुडे पे ही ब्रेक हुई है, यही वाली कि जो लेस्को के अफसरान हैं वो FIA ने बुलाया था, वो नहीं गए, बल्कि उन्होंने जो है ना इस पे पहले तो वो अपनी जो होती है बेल शेल और इस तरह की जो कार्रवाई करते हैं वो कर ली, और FIA ने दोबारा बुलाया तो ये फिर भी नहीं गए। यानी वो इतना बड़ा माफिया है, अफसरान है उसमें। अब जैसे ये गैपको के लोगों को FIA ने पकड़ा है और इनको बुलाया था, इसी तरह FIA बुलाती है ना, उसके पास जब कुछ शिकायत आती है वो बुलाते हैं, और वहीं पे उनको शवाहिद मिल गए कि ये जो अफसरान हैं उसमें उनके फाइनेंस के लोग हैं, ख़ास तौर पे कि वो बिल आ रहे हैं, वो बिल ले रहे हैं आवाम से और उन अफसरान की जेबों में जा रहे हैं। हाँ जी। ये एक माफिया देखें कि ये करप्ट तरीन बड़े इदारों में से जो डिस्कोज है ना, डिस्कोज सारी, खाली लेस्को नहीं, गैपको है या बाकी मैपको और आइस्को और ये जितनी डिस्कोज हैं, इस पे बड़ी डिबेट हो रही है कि इनको भी रीस्ट्रक्चर किया जाए। अब ये पिछले दौर में हुआ है, केयर टेकर्स के दौर में हुआ है कि इस पे कि अब खामोश हैं। जब हुकूमत आती है ना, कोई इस तरह की सियासी हुकूमत आती है, उनकी फिर बड़ी मजबूरियां बन जाती हैं। कई उन्होंने खुद भर्ती किए होते हैं लोग, कई लोगों के उनके साथ रिलेशन होते हैं, कई उनके अपने सपोर्टर होते हैं, कई उनके फाइनेंसर होते हैं। तो ये इश्यूज इसीलिए पाकिस्तान के अभी तक चलते आ रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने जिस अज़्म का आप कह लें इजहार किया या इरादा किया है कि जी हम कार्रवाई करेंगे, जी ओवर बिलिंग में भी और जो करप्शन में भी, लेस्को के भी जो अफसरान हैं जो अकड़े हुए हैं, इसी खातिर मोहसिन नकवी को पहला ही उनका दौरा था लाहौर का वफाकी वज़ीर बनने के बाद, तो FIA जाके उन्होंने ना इसी मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाकी इश्यूज भी उसमें आए। उसी मौके पे ही उन्होंने ये भी कहा कि आमिर तांबा के कत्ल में भारत का जो है ना हाथ मुलविस है या हो सकता है, ये वही मौका है। बिलखसूस इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। अब ये देखें कि ये कितना बड़ा माफिया है कि अकड़ भी जाता है, यानी वो किसी इदारे का वो नहीं है मोहताज या उसको वो नहीं मानता। 10 करोड़ 50 लाख की रकम सामने आई है, अभी स्टार्टिंग है, और अभी आगे आप ये गैपको की आई है। हाँ जी, ये सिर्फ गैपको की आई है, और अभी लेस्को अभी और ये तो कुछ भी नहीं है ना। आप देखें ना, ये तो चंद अफसरान पकड़े हैं उन्होंने, अब इस पे ज़ाहिर वो अदालत पेश करेंगे, कार्रवाई बढ़ेगी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ। जो नहीं पकड़े जा रहे, जो नहीं पकड़ रहे, आप ये देखें कि एक तरफ हम हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पे हम जो है ना वो बिल बढ़ा रहे हैं, यूनिट की कीमत जो है ना बढ़ा रहे हैं, 5-5 रुपए भी बढ़ी है, 6-6 रुपए भी बढ़े, फिर बढ़ा दी है। यानी अवाम के ऊपर ये जुल्म ढा रहे हैं और पैसे उनसे लेके तो अपनी जेबों में डाल रहे हैं। तो ये मुल्क है, कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ना। अब इसमें फिर जो कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, आप ये देखें कि वो FIA के सामने भी अकड़े, वो कितना बड़ा माफिया होगा, उनको पकड़ना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुझे लगता है कि इस हवाले से किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उनका जो स्टाइल भी है, और चूँकि वो गैर सियासी आदमी है तो उनका ये भी फ़ायदा है कि ये इस तरह के अफराद जो है ना वो फिर बिला तफरीक कार्रवाई करते हैं। अच्छा इजाज़ भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं कि ये कार्रवाई कितनी मुस्बत साबित होगी? क्योंकि पहले भी ये काफ़ी बड़ा माफिया है, ओवर बिलिंग का माफिया, बिजली के बिल ज़्यादा भेजते हैं और फिर आवाम की जेबों से या पैसा अपनी जेब में डालते हैं। तो ये कार्रवाई कितनी मुस्बत आवाम के लिए साबित होने वाली है? अच्छा, इसको मैं एक और अंदाज से भी देखता हूँ। देखे, आम पब्लिक को तो ये किया जाता है कि एक ही महल्ले में या एक ही इलाके में जितने यूनिट आ रहे हैं उसको इनकमिंग कहते हैं, जो आउट गोइंग है उनको बैलेंस करना होता है। जब ये कहते हैं ना कि हमने 99% जो है ना बिजली चोरी पे काबू पा लिया, तो उसका मतलब ये होता है कि एक सोसाइटी है तो वहाँ मिसाल के तौर पे 5 लाख यूनिट जा रहे हैं, तो इन्होंने वापस आउटपुट भी 5 लाख यूनिट की लेनी। अब वहाँ ये 50,000 यूनिट जो लोगों को चोरी करवा रहे हैं, अब वो 50,000 यूनिट जो है ना वो कैसे निकालेंगे कि वो जितने वहाँ लोग 4.5 लाख बकाया यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर वो डिवाइड करके डाल दें। अवाम को तो ये इस्ता लूट रहे हैं। अब दूसरे अदारे जो आगे जो इनको टैकल करते हैं, मिसाल के तौर पे लाहौर के थाने हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे थाने हैं। 2-3 थानों का था मौके पे भी हुआ, गुजरपुरा थाना, कि उन्होंने डायरेक्ट कुंडियाँ लगाई हुई हैं और वो AC चला रहे हैं और उनको कोई नहीं पकड़ता, और उनको कोई जाएगा भी तो वो पकड़ते हैं। अभी मैं आपको 2 दिन पहले का वाकया बताता हूँ कि मैं कैंप जेल में गया था
تو وہاں ہم نے وزٹ کیا. ایک اور جو باہر سے یو کے سے آئے ہوئے تھے, ایک خاص یعنی وہاں کے ایمبیسیڈر سمجھ لیں آپ, کہ ان کو وزٹ کرایا. تو وزٹ کر کے جب ہم آ کے واپس بیٹھے تو وہاں ایک لیسکو کے ایک بڑے جو افسر ہیں ان کو بلایا گیا تھا. تو وہ جو کیمپ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بٹ صاحب ان کی یہ دیکھیں دیدہ دلیری کہ یہ آئے ہیں, ان کے 2 لوگ آئے ہیں, انہوں نے ہمارے بندے کو کہا کہ یہ آپ کے یونٹ میں کوئی مسئلہ لگ رہا ہے تو آپ ایسا کریں کہ یہ ہم ایک طرف کی بجلی بند کریں. کہتا ہے ایک ٹرپ کیا, اس کے بعد وہ دوسری طرف سے ٹرپ کر دیا. وہ لڑکا جو دیکھنے گیا کہ دوسرا میٹر کیسے ہمارا بند ہو گیا کیونکہ 2 لائنیں تھی, تو کہتا ہے جیسے گیا تو وہ وابڈا کے ممبر نے وہ پتھر پکڑا اور وہ کیمپ جیل کے جو وہ ہیں میٹر ان کو توڑ دیا, اور توڑ کے انہوں نے کہا اب ہم نے آپ کے اوپر 2 کروڑ روپے کا نا بل ڈالنا ہے. اب یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کیمپ جیل میں ہی تھی, اور کہتے ہیں سی سی ٹی وی پہ وہ ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے, ہم نے ان کے خلاف استغاثہ بنایا ہے, تو ہم ان کے خلاف پرچہ دینے لگے. تو اب ان کے کیونکہ اعلیٰ افسران آ گئے تو وہ ابھی بات چل رہی ہے, دیکھیں کہاں جا کے کچھ نہیں ہونا. بٹ صاحب یہی یہ حالات ہیں یہاں ملک کے. تو عام عوام کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے, اس سے اندازہ بہت ہی برے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. غریب عوام ہے, ان پہ پہلے ہی بوجھ بجلی کے بلوں کا اتنا زیادہ ہے. ہر مہینے نیپرا جاتے ہیں, نیپرا سے یہ تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی شکل میں بڑھاتے جا رہے ہیں. یہ پچھلے دیکھیں ہم نے کچھ 6 مہینے سے یہ مسلسل اس پہ بات بھی کی اور یہ کہا تھا کہ یہ ہر مہینے یہ کرتے جائیں گے. یہ ان کا وہ ہر مہینے کا مل جاتا ہے نا نیپرا کا. نیپرا کی اس بات پہ تو کوئی کام نہیں ہوا کہ اوور بلنگ جو کی ہے اور جو انہوں نے کہا کہ اس کا آپ جو ہے نا اس پہ انویسٹیگیشن کریں, وہ نہیں ہوئی تھی 6 مہینوں میں. اب جا کے اس پہ کام شروع ہونے لگا ہے. پہلے جو ہوا تو میں نے بتایا نا کہ یہ تو ایف آئی اے کو مانتے ہی کچھ نہیں, یہ تو بہت بڑے طاقتور ایک اپنے آپ کو ہاتھی سمجھتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے, عام عوام لینے کا حکم دیا ہے تو ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ عوام کے لیے بہتری ہوگی. ساحر صاحب بہت شکریہ آپ کا, اعجاز بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, اپنی میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.